बात इतनी सीधी सादी होती तो फिर रोना किस बात का था। मैंने रुखसाना के लिए हमदर्दी करके उसकी जिंदगी बनाकर सचमुच अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि उसके लिए नेकी करूंगी तो खुद बदनाम हो जाऊंगी। उधर नाजमाबाद में जहां हम रहते थे, ये बात फैल चुकी है कि जानी को मेरा चेहरा दिखाया गया है और शादी रुखसाना से की गई है। मैं एक तमाशा बन गई हूं, दूसरों की गुफ्तगू का मरकज बन गई हूं। हम इस घर की चार दीवारी में बैठकर ये समझते हैं कि बात आई गई हो चुकी है, लेकिन ये बात जितनी दूर तक फैल गई है, हम उतनी दूर तक सोच भी नहीं सकते। क्या आप सोच सकती हैं कि मेरा नाम अखबारात तक पहुंच जाएगा? फिर आप खुद ही उन औरतों की जबान भी सुन चुकी हैं। फिर आप कहती हैं कि मैं सीधे साधे अंदाज में शादी का फैसला कर लूं। कैसे कर लूं? वो अलमारी के पास गई, फिर उसे खोलकर अपने लिए एक लिबास निकालने लगी। उसके बाद से वहां पलट कर बोली, मैं अगर शादी ना भी करूं तब भी रुखसाना के सामने एक मुजरिम समझी जाऊंगी। वो यही समझेगी कि मैं जानी के लिए अभी तक बिन ब्याही बैठी हूं। मैं तो चारों तरफ से मारी गई, मेरी नेकी भी बर्बाद हो गई। वो जानी मेरा दुश्मन बनकर मुझे तलाश कर रहा है। अखबार वालों ने भी बदनाम किया, मोहल्ले वाले भी बदनाम कर रहे हैं। मैं तो कहीं की भी नहीं रही। वो वॉशरूम का दरवाजा खोलकर जाने लगी। उसकी अम्मी ने कहा, बेटी हमसे भी गलतियां हुई हैं और हमें उसका नतीजा मिल रहा है। ये बात समझ में आ गई है कि झूठों के साथ, फरेब देने वालों के साथ अगर नेकी की जाए तो वो नेकी जुर्म बन जाती है। मगर किसी न किसी तरह कोई न कोई रास्ता निकालना होगा। तुम कब तक ऐसी जिंदगी गुजारोगी? उसने जवाब दिया, अम्मी अगर मैं ऐसी कोई कहानी लिखती तो उस कहानी में से अपने किरदार को आसानी से मिटा देती। जानी और रुखसाना की खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी पर उस कहानी को खत्म कर देती। लेकिन ये कहानी नहीं, जीती जागती हकीकत है। अगर कहानी है तो फिर मैं एक बहुत ही अहम सवाल हूं कि मेरा क्या बनेगा। मैं घर की रही ना घाट की। मुझे या तो मौत के घाट उतार दिया जाए या मेरा घर बसा दिया जाए। ये कहानी मुझे कौन से इख्तिताम तक पहुंचाएगी? उसने ये सवाल किया और बाथरूम के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। 1 घंटे बाद वो अपनी डिस्पेंसरी में बैठी हुई थी और मरीज औरतों को देखते हुए उनके लिए नुस्खे तजवीज कर रही थी। उसके चेहरे पर सख्ती और संजीदगी थी। बज़ाहिर ऐसा मालूम होता था जैसे इस औरत के सीने में दिल नहीं है। दिल है तो पत्थर है, जो ना तो अपने मरीजों की तकलीफ पर पिघल सकता है और ना ही जानी के लिए मोम हो सकता है। थोड़ी देर के बाद एक गाड़ी आकर डिस्पेंसरी के सामने रुकी। आवाज सुनते ही उसने कंपाउंडर से कहा, देखो कौन आया है। कंपाउंडर ने अपनी केबिन की खिड़की से झांक कर देखा, फिर कहा, एक कार आई है, शायद कोई मरीज आया है। फरजाना मुतमईन होकर फिर मरीजों की तरफ मुतवज्जे हो गई। थोड़ी देर बाद एक औरत एक मर्द के साथ डिस्पेंसरी में आई। मर्द वहीं वेटिंग रूम में बैठ गया। औरत ने अंदर आकर पूछा, हेलो फरजाना, क्या तुम मुझे पहचान रही हो? फरजाना ने आने वाली औरत को देखा, फिर थोड़ी देर तक गौर किया, फिर जल्दी से उठकर मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा तुम वही हो ना जो एक बार जमशेद अली के साथ हमारे कॉलेज के एक फंक्शन में शरीक हुई थी? वो सर हिलाकर बोली, हाँ मेरा नाम शहला है और मैं जमशेद अली की कज़न हूं। मेरी एक सहेली ने जिक्र किया था कि आजकल तुम औरंगी के इस इलाके में डिस्पेंसरी चला रही हो। बाहर डॉक्टर फे वास्ती का बोर्ड पढ़कर ख्याल गुजरा कहीं फे वास्ती से फरजाना वास्ती ना हो। मैं ये सोचकर अंदर चली आई। अच्छा किया, आओ यहां बैठो। उसने कहा, मेरे मियाँ भी यहां आए हैं, वहां वेटिंग रूम में बैठे हैं। तो फिर चलो तुम्हारे मियाँ को भी देख लूं। वो दोनों वहां से वेटिंग रूम में आई। शहला ने अपने शौहर से उसका तारुफ कराया। उसके शौहर ने कहा, डॉक्टर फरजाना, मुझे रस्मी तौर पर यह कहना चाहिए कि आपसे मिलकर खुशी हुई है, लेकिन बीवियां ये बर्दाश्त नहीं करती। फरजाना और शहला हंसने लगीं। उसके शौहर ने कहा, मेरे वालिद को हज बैतुल्लाह की सादत नसीब हुई है। इस खुशी में हमने आपस में मिल बैठने और कुछ खाने पीने का इंतजाम किया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि कल आप हमारे यहां तशरीफ लाएं। मेरे वालिद आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। फरजाना ने कहा, मुझे भी आपसे और आपके घर वालों से मिलकर खुशी होगी। अगर मैं मसरूफ ना रही तो जरूर आऊंगी। शैला ने कहा, तुम्हें तो बहरहाल आना ही होगा। जानती हो क्यों? मेरे भैया जमशेद अली का खत लंदन से आया है जो उन्होंने रुखसाना को लिखा है। बहुत ही अहम खत है। रुखसाना के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी हो सकती है
मैं उसका एड्रेस नहीं जानती। कल तुम आओगी तो वो खत तुम्हें दे दूंगी, तुम उसे रुखसाना तक पहुंचा देना। इतना तो कर सकती हो ना? फरजाना की जी में आया कि कोई बहाना कर दे, यही कह दे कि वो रुखसाना का पता नहीं जानती, लेकिन वो इनकार ना कर सकी। वो खत वाकई अहम था। रुखसाना अपने चेहरे की सर्जरी करा सकती थी, फिर फरजाना के दिमाग से ये बोझ बिल्कुल ही उतर जाता और रुखसाना मुकम्मल हो जाती। शहला के शौहर ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये हमारा एड्रेस है, हमें उम्मीद है कि कल आप 1 बजे से पहले हमारे यहां पहुंच जाएंगी। फरजाना ने कार्ड लेते हुए कहा, ठीक है, मैं आऊंगी, मगर आप भी तो घर के अंदर चलकर बैठें, कुछ ठंडा गरम वगैरह पिएं। शहला ने कहा, इस वक्त तुम्हारा कोई तकल्लुफ नहीं चलेगा, हम बहुत मसरूफ हैं, अभी हमें दूसरे रिश्तेदारों के यहां भी जाना है। तुम पर चाय उधार रही, हम किसी और दिन आकर पी लेंगे। वो बातें करते हुए बाहर आए। फरजाना ने उन्हें रुखसत किया, फिर डिस्पेंसरी में आ गई। तमाम मरीजों से निमटने के बाद उसने अपनी अम्मी को बताया कि जमशेद अली ने लंदन से रुखसाना को खत लिखा है और इस खत को रुखसाना तक पहुंचाना होगा। उसकी अम्मी ने पूछा, ये जमशेद अली कौन है? वही है जिसकी शरारत के नतीजे में मेरे हाथ से तेजाब की बोतल छूट गई थी और रुखसाना के साथ वो हादसा पेश आया था। उसने लंदन जाने से पहले वादा किया था कि उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी का कोर्स मुकम्मल करेगा और उसके चेहरे की सर्जरी करेगा। इस बात को तकरीबन 2 बरस गुजर चुके हैं। इतने कम अरसे में वो प्लास्टिक सर्जरी का माहिर नहीं बन सकता, मगर उसने सर्जरी के मुताल्लिक रुखसाना को क्या लिखा है ये खत के जरिए मालूम होगा। तुम वो खत रुखसाना तक कैसे पहुंचाओगी? जानी ने आपको कभी देखा नहीं है, आप अजनबी औरत बनकर वहां जाएंगी और वो खत रुखसाना को दे देंगी। वो नागवारी से बोली, क्या मुसीबत है, मैं जब भी चाहती हूं कि जानी और रुखसाना तुमसे दूर रहें, तब ही कोई ना कोई बात ऐसी हो ही जाती है कि जानी फिर हमारे रास्ते में आ जाता है। अब ये खत कहां से टपक पड़ा, इसके लिए मुझे फिर उनसे मिलना होगा। अम्मी, हमने जहां इतनी नेकी की है वहां ये भी सही, खत को पहुंचा देना हमारा फर्ज है। इन फराइज ने हमें डबो दिया, मगर क्या करें, दिल भी तो नहीं मानता, ये फर्ज भी अदा करना होगा। रात को खाने के दौरान रेडियो ऑन था, दीनी तालीमात का प्रोग्राम नशर हो रहा था। दोनों माँ बेटी खाने में मसरूफ थीं और बराए नाम वह प्रोग्राम सुन रही थीं। उसी वक्त एक मौलवी साहब ने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात बयान करते हुए कहा, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जो झूठ बोलता है वो मेरी उम्मत में से नहीं हो सकता, वो मेरी शरीयत से खारिज रहेगा। फरजाना ने कहा, देखिए अम्मी, झूठ के मुताल्लिक क्या कहा जा रहा है? हाँ, सुन रही हूं, ये जो दीनी मालूमात के प्रोग्राम होते हैं, इन्हें सुनो तो बात एक कान में आती है और दूसरे से निकल जाती है, लेकिन हम इन्हीं हालात से गुजर रहे हों तो बात दिल में उतर जाती है। ये झूठ वाली बात इस वक्त मेरे दिल में उतर गई है। तुम्हारे मुखातिब करने से पहले मेरा ध्यान रुखसाना की तरफ चला गया था। रुखसाना की तरफ क्यों? इसलिए कि अगर झूठे लोग शरीयत से खारिज हो जाते हैं तो फिर रुखसाना और जानी का जो निकाह पढ़ाया गया था वो शरई नहीं हो सकता। फरजाना ने सोचती हुई नजरों से अपनी मां को देखा, फिर कहा, अम्मी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? रुखसाना और जानी ने एक दूसरे को कबूल किया है, अब वो एक बच्चे के वालिदैन बन गए हैं, बात पुरानी हो चुकी है। अब वो निकाह जायज है या नहीं है, इस बात को उठाना फजूल है। वो एक अच्छी अज़दवाजी घरेलू जिंदगी गुजार रहे हैं और एक बच्चे की जिम्मेदारी उन पर आयद हो गई है। उसकी अम्मी जवाबन कुछ कहना चाहती थीं, फिर खामोश हो गईं। उन्होंने दिल में सोचा, ठीक है, अगर कहीं इस बहस के नतीजे में यह बात साबित हो गई कि वो निकाह जायज नहीं है, रुखसाना जानी की जायज मनकूहा नहीं है, तो फिर फरजाना का दिल डानोडोल हो जाएगा। वो जो आहिस्ता आहिस्ता पत्थर बन रही है फिर मोम की तरह पिघलने लगेगी। लिहाजा खामोशी बेहतर है। रात को सोते वक्त फरजाना ने महसूस किया कि बहुत दिनों के बाद नींद फिर उड़ गई है। कोई बात उसे जगा रही है। कौन सी बात? इस सवाल के जवाब में उसे अपनी अम्मी की बात याद आई। जो लोग झूठे होते हैं वो शरीयत से खारिज हो जाते हैं। दूसरे लफ्जों में रुखसाना जानी की शरई मनकूहा नहीं है। फरजाना का दिल धड़कने लगा। थक थक, मनकूहा नहीं है। थक थक, वो जानी की बीवी नहीं है, नहीं है।
ہاں، کوئی نہیں ہے۔ وہ شادی ایک اسٹیج ڈرامہ تھا جس کے تمام مناظر یکے بعد دیگرے ختم ہو چکے ہیں۔ اب آخری منظر میں یہ بات کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ رخسانہ جانی کے ساتھ جو ازدواجی زندگی گزار رہی تھی وہ محض ایک ناٹک ہے۔ مذہبی اور قانونی طور پر وہ جانی کی کوئی نہیں لگتی۔ اس نے جلدی سے دوسری طرف کروٹ بدل لی، جیسے ان خیالوں سے منہ پھیر رہی ہو۔ پھر دل ہی دل میں بولی، رخسانہ جانی کی کوئی لگتی ہے یا نہیں، مجھے اس سے کیا لینا ہے؟ میں جانی کی کون لگتی ہوں کہ اس کے متعلق ایسا سوچوں؟ پھر اس کے اندر سے گہری سانس یوں نکلی جیسے ہائے نکل رہی ہو۔ ہائے، میں اس کی کوئی نہیں لگتی۔ میرا اور اس کا محض آنکھ مچولی کا رشتہ ہے۔ میں چھپتی ہوں، وہ ڈھونڈتا ہے۔ میں اس کی طرف سے منہ پھیر کر سوتی ہوں، وہ میری آنکھوں میں جاگتا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے کچھ نہیں لگتے، لیکن تقدیر ہماری 2 دن کی شناسائی اور ہمیشہ کی نارسائی کا قصہ لکھ رہی ہے۔ پیار کو کون پتھر نہیں مارتا، ساری دنیا مارتی اور ستاتی ہے۔ پیار اور پتھر کا فسانہ یہ ہے کہ جو میرا کوئی نہیں لگتا وہی مجھے پتھر مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے۔ کیا پھر بھی وہ میرا کوئی نہیں لگتا؟ وہ سوچتے سوچتے سوتی رہی اور سوتے سوتے سوچتی رہی۔ صبح اٹھ کر سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے وہ سو رہی تھی۔ ساری رات جانی اور رخسانہ اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اس حساب سے وہ جاگتی رہی تھی۔ وہ دن کے 10 بجے سے لے کر 12 بجے تک مریضوں کو اٹینڈ کرتی رہی۔ اس کے بعد اپنے کمرے میں آئی اور شیلا کے ہاں جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اگر رخسانہ کے نام آنے والے خط کو وصول کرنے کی بات نہ ہوتی تو وہ شیلا سے کوئی بہانہ کر دیتی۔ باہر نکلنے سے اب اسے بڑا ڈر لگتا تھا۔ حالانکہ برقع پہننا شروع کر دیا تھا، دیکھنے والے پہچان نہیں سکتے تھے، لیکن وہ اندر سے باہر والوں کو دیکھتی تھی۔ یہی سمجھ میں آتا تھا کہ دوسرے بھی اسے دیکھ رہے ہیں۔ جو اندر کچھ چھپا کر رکھتے ہیں وہ ہمیشہ باہر والوں سے ڈرتے ہیں۔ جب وہ برقع پہن کر جانے لگی تو اس کی امی نے کہا، بیٹی، ان کے والد حج بیت اللہ سے واپس آئے ہیں، اس لیے راستے میں کسی پھول والے کی دکان سے ایک بڑا سا ہار خرید لینا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں پہنا دینا۔ بزرگ آدمی ہیں، خوش ہو جائیں گے، اور یہ دستور بھی ہے۔ وہ گھر سے باہر آئی۔ اسے محمد علی سوسائٹی کی طرف جانا تھا۔ شہلا وہیں ایک کوٹھی میں رہتی تھی۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے ایک بس میں صدر تک جانا تھا، پھر صدر سے دوسری بس میں محمد علی سوسائٹی کی طرف جا سکتی تھی۔ پہلے تو وہ پیدل چلتی ہوئی بنارس کے بس اسٹاپ تک آئی۔ وہاں سے گل فروش کی دکان سے تازہ گلاب کے پھولوں کا ایک ہار خریدا۔ پہلے تو ارادہ ہوا کہ ٹیکسی میں بیٹھ کر چلی جائے، کافی وقت بچے گا، لیکن ٹیکسی کے خیال سے ہی ڈر لگتا تھا۔ رکشے میں بیٹھنا پسند نہیں تھا کیونکہ رکشہ بہت شور مچاتا تھا۔ وہ ایک بس میں سوار ہو گئی، لیکن وہ بس اسے زیادہ دور تک نہ لے جا سکی۔ بڑا بورڈ کے اسٹاپ پر آ کر رک گئی۔ اس میں کچھ خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ سارے مسافر اتر گئے اور دوسری بس کا انتظار کرنے لگے۔ اب دوسری بس آنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی کی گھڑی کو دیکھتی تھی اور پیچھے مڑ کر ٹیکسی سٹینڈ کی طرف دیکھنے لگتی۔ وہاں 2 ٹیکسیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ اس نے دور ہی سے یہ اچھی طرح یقین کر لیا کہ ان کا ڈرائیور وہ نہیں ہے جس سے وہ ڈرتی ہے۔ جب 20 منٹ تک صدر جانے والی دوسری بس نہیں آئی تو وہ پلٹ کر ایک ٹیکسی کے قریب گئی۔ محمد علی سوسائٹی چلو گے؟ ڈرائیور نے فوراً ہی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ دروازہ بند ہو گیا۔ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ سیٹ پر پہنچ کر گاڑی سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ فرزانہ بیٹھنے کے بعد کھڑکی سے باہر سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جب ٹیکسی چل پڑی تو اس کی نظر سامنے ڈیش بورڈ پر گئی۔ وہاں چھوٹے سے ٹیپ کے ذریعے کاغذ چپکا ہوا تھا اور اس کاغذ پر لکھا تھا، تم کہاں کہاں ہوگے، میں کہاں کہاں ڈھونڈوں۔ وہ ایک گہری سانس لے کر پھر کھڑکی کے باہر دیکھنے لگی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے جانی پوچھ رہا ہو، جان تم کہاں ہو؟ میں یہاں ہوں۔ ٹیکسی تیز رفتاری سے دوڑ رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس ہوا تیزی سے گزرتے ہوئے شور مچا رہی تھی، جیسے کچھ کہہ رہی ہو، ایک قیامت آ گئی ہو، وہ آ گئی ہے جسے تم پوچھ رہے ہو۔ مگر وہ پوچھنے والا اسٹیئرنگ پر نہیں تھا، کوئی اور گاڑی چلا رہا تھا۔ وہاں جو شعر لکھا ہوا تھا، فرزانہ کی نظروں میں اس کی اتنی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ کتنے ہی ٹیکسی والوں کی گاڑیوں میں ایسے عشقیہ شعر لکھے رہتے ہیں۔ وہ شعر بھی کسی اور کے لیے ہوگا۔
فرزانہ نے تھوڑی دیر کے لیے جانی کے متعلق سوچا تھا، پھر کھڑکی کے باہر دیکھتے ہوئے دوسری سوچ میں الجھ گئی تھی۔ گاڑی مختلف راستوں سے گزرتے ہوئے جہانگیر روڈ پہنچ گئی۔ تب اس نے چونک کر پوچھا، تم ادھر سے کیوں جا رہے ہو؟ بات یہ ہے جی کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے، اب یہ گاڑی ٹیکسی کے مالک کو دینا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کو اسی ٹیکسی میں سوسائٹی تک پہنچا دیا جائے گا، صرف ڈرائیور بدل جائے گا۔ وہ ذرا پریشان ہوئی، ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ ذرا ڈر سا بھی لگا، کیونکہ اس گیراج کو وہ کبھی بھول نہیں سکتی تھی۔ وہ ونڈ اسکرین کے پار قریب آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہاں پہنچنے پر ایک دم سے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ وہاں گیراج کے سامنے جانی دونوں ہاتھ کمر پر رکھے مستری چاچا سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ ٹیکسی ٹھیک اس کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ فرزانہ پر سختہ طاری ہو گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تقدیر اپنی ہتھیلی پر اٹھا کر اسے اچانک ہی جانی کے پاس پہنچا دے گی۔ وہ فیصلہ نہ کر سکی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر وہ ٹیکسی سے اتر کر جانا چاہتی تو ڈرائیور اس سے پوچھتا، کسی دوسری گاڑی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو ابھی پہنچا دیا جائے گا۔ اب وہ زبان سے ڈرائیور کو جواب نہیں دے سکتی تھی۔ گونگی بن کر رہتی یا انکار میں سر ہلا کر اور خاموشی سے میٹر کے مطابق رقم دے کر جانا چاہتی تو شاید مستری چاچا بھی یہی سمجھاتے کہ بیٹی گاڑی میں بیٹھی رہو، صرف ڈرائیور بدل رہا ہے۔ وہ خاموشی سے جانا چاہتی تو جانی کو شبہ ہو سکتا تھا۔ وہ اسے تلاش کرتا پھر رہا تھا، اور اس پہلو سے بھی وہ سوچ سکتا تھا کہ وہ چھپنے کے لیے برقع پہن سکتی ہے۔ اسے اپنی خیریت اسی میں نظر آئی کہ چپ چاپ بیٹھی رہے، بولنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ جانی اگر کچھ پوچھتا تو وہ پردے دار عورتوں کی طرح خاموش رہتی۔ چند ہی لمحوں میں اس نے بہت سی تدبیریں سوچ لیں۔ ادھر ٹیکسی کا ڈرائیور جانی کے پاس پہنچ کر اس سے کچھ کہہ رہا تھا۔ جانی نے ذرا جھک کر ٹیکسی کی پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا تو فرزانہ ایک دم سے سمٹنے لگی۔ سیٹ کی پشت سے یوں لگ گئی جیسے چھپنے کے لیے اور پیچھے چلی جانا چاہتی ہو۔ تب دماغ نے سمجھایا، یہ تو خود کو ظاہر کرنے والی بات ہے، اس طرح تو وہ شبے میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسے اطمینان سے بیٹھنا چاہیے، برقعے کے اندر وہ پہچانی نہیں جائے گی۔ جانی نے برقعے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بی بی جی بس صرف 1 منٹ میں چلتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو جلدی پہنچا دوں گا۔ دیکھو چاچا، یہ تو میں ہمیشہ سے مانتا آیا ہوں کہ تم بہت عقل مند آدمی ہو، بہت سمجھداری کی باتیں کرتے ہو، مگر اس عورت کے ساتھ میں نے 1 برس 3 مہینے گزار دیے، اب ایک بچہ بھی ہو گیا ہے۔ اگر تم عالم صاحب سے اس کے خلاف فتوے لوگے تو سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے، گھر تباہ ہو جائے گا۔ اور مستری چاچا نے اس کی بات کاٹ کر کہا، اور بہت کچھ ہوگا۔ جھوٹ بولنے اور دھوکہ دینے سے پہلے انسان کو سوچنا چاہیے کہ آگے چل کر کتنی مصیبتیں نازل ہوں گی۔ مجھے رخسانہ سے بہت ہمدردی ہے، لیکن میری اور تیری ہمدردی کسی کے کام نہیں آئے گی۔ آج جو فیصلہ سنایا جائے گا اس کے آگے ہم لوگوں کو سر جھکا دینا ہوگا۔ بہرحال مجھے عالمگیر روڈ تک پہنچا دے، عالم صاحب وہیں رہتے ہیں، وہاں سے تو اپنی سواری کو لے کر آگے بڑھ جانا۔ یہ کہہ کر مستری چاچا ٹیکسی کی پچھلی کھڑکی کے پاس آئے۔ فرزانہ نے ہاں کے انداز میں سر ہلا دیا۔ مستری چاچا دوسری طرف سے گھوم کر اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ جب جانی دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر آیا تو فرزانہ کو یوں لگا جیسے پہاڑ سر پر آ رہا ہے۔ وہ سکڑ رہی تھی، مختصر ہو رہی تھی، پربت کے آگے رائی بن رہی تھی۔ ٹیکسی آگے بڑھ گئی۔ مستری چاچا نے ڈیش بورڈ پر چپکے ہوئے کاغذ کو دیکھ کر پوچھا، یہ کیا لکھ رکھا ہے؟ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ تو ابھی تک اس لڑکی کا دیوانہ ہے؟ جانی ایک گہری سانس لے کر خاموش ہو رہا۔ مستری چاچا نے کہا، دیکھ جانی، اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ تیرے خلاف نہیں، رخسانہ کے خلاف ہو رہا ہے۔ وہ اپنی غلطی کی سزا پانے والی ہے۔ تقدیر کو شاید تجھ پر پیار آ گیا ہے اور وہ تجھے پیار کی طرف لوٹانا چاہتی ہے۔ قدرت کے کھیل کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا ہونے والا ہے، مگر مجھے کچھ نظر آ رہا ہے۔ چاچا کیا نظر آ رہا ہے؟ یہی کہ تو رخسانہ کے ساتھ جو لگاوٹ ظاہر کرتا ہے، دراصل وہ لگاوٹ محبت کی نہیں، ہمدردی کی ہے کہ بیچاری کا انجام کیا ہوگا۔ محبت تجھے فرزانہ سے ہے۔ یہ کاغذ بتا رہا ہے، تیری دیوانگی بتاتی ہے کہ تو نے جو ہسپتال میں ہنگامے کیے اور یہ جو ٹیکسی چلانے کے دوران اسے صبح سے شام تک تلاش کرتا رہتا ہے، کیا یہ باتیں مجھے معلوم نہیں ہیں؟ میں نادان نہیں ہوں۔ چاچا تم ہی بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آج مجھے عالم صاحب کی طرف سے فیصلہ سن لینے دو،
میں یہ معلوم کروں گا کہ تمہاری اور رخسانہ کی شادی جائز نہیں ہے تو یہ جائز کس طرح ہو سکتی ہے؟ کیا ایسی گنجائش ہے کہ نکاح دوبارہ پڑھایا جا سکے اور رخسانہ پھر تمہاری بیوی بن کر رہے؟ ایسا ہو گیا تو رخسانہ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، وہ تمہارے بچے کی ماں ہے۔ جانی نے کہا، ہاں، شادی کے وقت ان لوگوں نے مجھ پر زیادتی کی، لیکن اب رخسانہ سے زیادتی ہو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ آخر انسانی ہمدردی بھی کوئی چیز ہے۔ رخسانہ کا انجام سوچتا ہوں تو مجھے بھی دکھ پہنچتا ہے، مگر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تم ساری عمر اس سے ہمدردی کر سکتے ہو، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے مل کر نہیں رہ سکتے، وہ تمہارے لیے حرام ہو جائے گی۔ جانی نے بڑے دکھ سے کہا، پھر میں تنہا رہ جاؤں گا۔ فرزانہ تنہائی کا دکھ جانتی تھی، اس لیے جانی کا دکھ لہو بن کر اس کے دل میں ٹپکنے لگا۔ وہ رخسانہ کی دشمن نہیں تھی، لیکن تقدیر رخسانہ سے دشمنی کرے تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ اسے رخسانہ سے انسانی ہمدردی تھی اور جانی سے دلی ہمدردی تھی۔ وہ اعلیٰ ظرف تھی۔ اس نے خود رخسانہ کو جانی کی دلہن بنایا تھا۔ آج بھی وہ کم ظرف نہیں تھی، آج بھی وہ اسے سہاگن بنائے رکھنے کے لیے خود مجرم بنی ہوئی تھی، منہ چھپاتی پھر رہی تھی۔ اب صورتحال بدلنے والی تھی۔ رخسانہ خود اپنی سزا کو پہنچ رہی تھی۔ فیصلہ فرزانہ کا نہیں تھا، فیصلہ حالات کا تھا۔ اگرچہ انسان حالات کو بدل دیتا ہے، تاہم کبھی کبھی حالات موت کی طرح اٹل ہوتے ہوئے بدلے نہیں جا سکتے۔ وہ حالات انسان کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں، اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ لہذا ان حالات میں فرزانہ کیا کر سکتی تھی؟ زیادہ سے زیادہ رخسانہ سے ہمدردی کر سکتی تھی، اور جانی سے؟ ہاں، اور جانی سے جان تھی، منہ چھپانے والی آرزوؤں کی جان پہچان تھی۔ رخسانہ اگر دلہن تھی تو وہ جانی کے سامنے رخسانہ کا پہلا تعارف تھی، جانی کی آنکھوں میں فرسٹ امپریشن تھی، اور جانی کے دل میں لاسٹ امپریشن رہے گی۔ وہ آگے بیٹھا ہوا تھا، یہ پیچھے بیٹھی ہوئی تھی۔ رخسانہ جانی کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا کرتی تھی، اب وہ سیٹ خالی ہونے والی تھی۔ دنیا کے دستور کے مطابق کوئی جگہ خالی نہیں رہتی، جو اپنی جگہ چھوڑتا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا چلا آتا ہے، ایک مرتا ہے دوسرا پیدا ہوتا ہے۔ دنیا کی کوئی کرسی خالی نہیں رہتی، ایک اٹھ کر جاتا ہے تو دوسرا آ کر بیٹھ جاتا ہے، وہ دوسرا نہ بیٹھے تو کوئی تیسرا آ کر بیٹھ جاتا ہے۔ لہذا اگلی سیٹ خالی ہو تو کیا وہ اسے پر نہیں کرے گی؟ عالمگیر روڈ پر ٹیکسی رک گئی، مستری چاچا اتر گئے اور اگلی سیٹ خالی ہو گئی۔ جانی نے پیچھے گھوم کر دیکھا، فرزانہ گھبرا کر سمٹنے لگی۔ وہ جلدی سے منہ پھیر کر بولا، معاف کیجیے گا، میں پچھلی سیٹ پر بیٹھنے والی عورتوں کو کبھی گھوم کر نہیں دیکھتا، پتہ نہیں ابھی کیسے آپ گھوم گیا تھا، میں پھر معافی چاہتا ہوں۔ چند لمحے تک خاموشی رہی، پھر اس نے میٹر کو بند کرتے ہوئے کہا، دیکھیے، جب آپ جہانگیر روڈ کے گیراج تک پہنچی تھیں اس وقت 7 روپے بنے تھے، ڈرائیور کو جہانگیر روڈ کی طرف آنا نہیں چاہیے تھا، آپ کا راستہ دوسرا ہے، سمجھ لیجئے کہ 5 روپے بنے تھے۔ اب میں پھر میٹر کو آن کرتا ہوں، اس کے مطابق جتنی رقم بنے گی وہ آپ مجھے دے دیجئے گا۔ یہ کہہ کر اس نے میٹر کو آن کیا، پھر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ٹیکسی کی محدود فضا میں بڑی پرسرار خاموشی چھا گئی تھی۔ فرزانہ کو یوں لگ رہا تھا جیسے اب تب میں کچھ ہونے ہی والا ہے۔ دوسری طرف جانی چپ چاپ سوچ رہا تھا، یا اللہ ہم پر کرم کر، مستری چاچا آ کر ہمیں کوئی خیر خیریت کی خبر سنائے، رخسانہ کی زندگی برباد نہ ہو میرے مالک، میں بڑی آزمائش میں پڑ جاؤں گا، اسے مجھ سے الگ کر دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ ہوتا تو یہی ہے کہ مرد کی زندگی سے ایک عورت نکل جاتی ہے تو دوسری دلہن بن کر آ جاتی ہے، اور دوسری تو بہت پہلے ہی میرے خیالوں میں دلہن بنی بیٹھی ہے۔ ایسے وقت میں بڑا ہرجائی، بڑا بے مروت سمجھا جاؤں گا۔ رخسانہ اپنی تباہی کا ماتم کرتی رہے گی اور میں نئی دلہن کے ساتھ مگن ہو جاؤں گا۔ یہ مجھ پر کیسا وقت آ رہا ہے۔ مجھے یہ بھی اچھا نہیں لگتا کہ رخسانہ برباد ہو، مجھے یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ فرزانہ مجھے مل جائے۔ ملنے کی بات اور ہے، اور جو مل جائے اسے پا لینے کی بات اور ہے۔ میں جو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے بھی اسے ڈھونڈتا رہا تو اسے تلاش کے پیچھے میرا مقصد کیا تھا؟ کیا میں رخسانہ کو ٹھکرا کر فرزانہ کو دلہن بنانا چاہتا ہوں؟ آج یہ بات صاف ہو جائے، کھل جائے، کیونکہ عالم صاحب فیصلہ سنانے والے ہیں۔ اگر میں فرزانہ کو اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں
تو اب کس بات کی رکاوٹ ہوگی؟ میرے لیے راستہ بالکل صاف ہے، لیکن نہیں، فرزانہ سے مجھے محبت ہے۔ میں انسانیت سے گر کر فرزانہ کی محبت کی توہین نہیں کروں گا۔ مجھے رخسانہ سے ناانصافی کرنے کے بعد فرزانہ کے ساتھ کبھی سکون نہیں ملے گا۔ مستری چاچا غلط کہتے ہیں کہ مجھے رخسانہ سے محبت نہیں ہمدردی ہے۔ واہ، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ہمارے گھر میں بچہ ہمدردی سے نہیں محبت سے پیدا ہوا ہے۔ میں اپنے بچے کو جان سے بڑھ کر چاہتا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں بچے سے تو اتنی محبت کروں اور اس کی ماں سے صرف ہمدردی کروں؟ محبت کا سلسلہ تو بچے کی ماں سے ہی شروع ہوتا ہے۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو عورت کو بچہ پیدا کرنے کی مشین سمجھتے ہیں۔ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی محبت سے نہیں، مشین سے نکاح پڑھتے ہیں۔ فرزانہ کو بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کیا ہوا، گلا پھنسنے لگا۔ وہ بے اختیار گلا صاف کرنے لگی، اس کے حلق سے آوازیں نکلنے لگیں۔ تب اچانک ہی جانی نے گاڑی کی رفتار ذرا دھیمی کر دی۔ توجہ سے اس کی آواز سننے لگا جو پچھلی سیٹ سے آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آواز کہیں دور، بہت دور سے اسے پکار رہی ہو اور ایک پہیلی بوجھنے کے لیے کہہ رہی ہو، لیکن کھنکارنے یا کھانسنے کی آواز سے کوئی کسی کو نہیں پہچان سکتا۔ ایسی آواز ایک اشارے کی طرح سنائی دیتی ہے، پھر گم ہو جاتی ہے۔ جانی نے سوچا، میں سچ مچ اس کا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ کسی دوسری لڑکی کو دیکھتا ہوں تو دور سے وہی نظر آتی ہے، کسی کی آواز سنتا ہوں تو مجھے اس کا شبہ ہوتا ہے۔ میں بہت جلدی پاگل ہو جاؤں گا۔ ایک دوراہے پر پہنچ کر اس نے گاڑی روک دی۔ کدھر جائے؟ رخسانہ کی طرف یا فرزانہ کی طرف؟ کس راستے پر جائے؟ لیاقت ہسپتال سے بہادر آباد کے راستے سے جانا چاہیے۔ وہ رات دن ٹیکسی چلاتا تھا، اچھی طرح جانتا تھا کہ بہادر آباد کے راستے سے آسانی ہوگی، لیکن اس وقت وہ ذہنی طور پر الجھ گیا تھا۔ ٹیکسی کسی اور دوراہے پر رکی تھی، دماغ کسی اور دوراہے پر ٹھہر گیا تھا۔ اس نے دوبارہ گاڑی اسٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے سوچا، میں کیا ہوں؟ میں تھالی کا بینگن ہوں، ادھر بھی لڑکتا ہوں ادھر بھی لڑکتا ہوں۔ جتنی دیانتداری سے رخسانہ کو چاہتا ہوں اتنی ہی شدت سے فرزانہ کو طلب کرتا ہوں۔ میرا جسم، میری توجہ، میری محنت، میری کمائی سب رخسانہ کے لیے ہے۔ میری تڑپ، میری بے چینی، میری جستجو، میری دیوانگی، یہ سب کچھ فرزانہ سے منسوب ہے۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں چھپ گئی ہے، اس کے دل میں میرے لیے کوئی جگہ ہے یا نہیں، اس کے دماغ میں کبھی میری سوچ پیدا ہوئی ہے یا نہیں۔ کبھی وہ نیند سے چونکتی ہوگی تو کیا پہلا خیال میرا آتا ہوگا؟ کبھی وہ کسی کو گڑھے میں گرتا دیکھتی ہوگی تو کیا تڑپ کر سوچتی نہیں ہوگی کہ اس نے مجھے گرایا تھا؟ کیا اسے پتا ہوگا کہ میں اس کے لیے کتنا تڑپ رہا ہوں؟ خدایا، مجھے درد دیتا ہے تو اسے احساس دے، مجھے زخم دیتا ہے تو اسے بینائی دے۔ جب کوئی دیکھنے والا، کوئی محسوس کرنے والا نہیں ہوگا تو مجھے بخشے ہوئے درد کا مصرف کیا ہوگا؟ تو نے ہر ذرے کو کسی نہ کسی ذرے کے لیے پیدا کیا ہے، درد کو بے مقصد نہ بنا۔ میرے مالک ادھر مجھے چھلنی کر دیا ہے تو ادھر اسے بھی تڑپا دے، اتنا تڑپا دے کہ وہ میرے لیے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے۔ فرزانہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا، دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا، سنا دے اپنی آواز، آواز سنا دے۔ چپ رہے گی تو گیلی لکڑی کی طرح جلتی رہے گی، شعلہ بن کر بھڑک جا۔ پہلے حالات نے مجبور کیا تو رخسانہ کا تعارف بن گئی، اب حالات کا تقاضا ہے اپنا تعارف پیش کر دے۔ چھاتی پیٹ کر کہہ دے، جانی میں تیری غم خار ہوں، آج میں تیرے تمام دکھوں کو سمیٹ لوں گی۔ گاڑی یک بیک رک گئی۔ سامنے ایک ٹریفک کانسٹیبل ہاتھ دکھا کر رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہاں اور بھی کئی ٹیکسیاں ایک قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ ٹریفک پولیس کا ایک آفیسر چھوٹی سی میز سامنے رکھے ایک کرسی پر بیٹھا ٹیکسی والوں کے کاغذات چیک کر رہا تھا۔ جانی کو بھی ٹیکسی کی قطار میں گاڑی کھڑی کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس نے حکم کی تعمیل کی، پھر ڈیش بورڈ سے ضروری کاغذات نکال کر دروازہ کھولتے ہوئے باہر چلا گیا۔ فرزانہ نے گہری سانس لی اور نظریں جھکا کر اپنی گود میں رکھے گلاب کے ہار کو دیکھنے لگی۔ جانی کس سوچ میں آہستہ آہستہ گلاب کی پتیوں کو سہلانے لگی۔ جانی ٹیکسی ڈرائیوروں کی قطار میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ سب سے پیچھے تھا، اس کے آگے 5 ڈرائیور تھے۔ کاغذات چیک کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی، لیکن آفیسر کے ساتھ ہی کوئی اس کا شناسا بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا اور وہ کاغذات بڑے اطمینان سے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب آگے کا ایک ڈرائیور فارغ ہو کر چلا گیا
تو دوسرے کی باری آئی۔ اس کے ساتھ ہی آفیسر کے سامنے ٹھنڈی بوتل آ گئی۔ اس نے کام چھوڑ کر بوتل پینا شروع کر دی۔ بوتل پینے میں جو بھی وقت لگا، اس کے بعد سگریٹ سلگایا گیا۔ کچھ ہنسنے بولنے کی باتوں میں کاغذات لے کر دیکھے گئے، کسی میں کوئی خامی نکالی گئی، کسی کو پاس کر دیا گیا۔ پون گھنٹے کے بعد جانی کی باری آئی۔ اس کے تمام کاغذات بالکل درست تھے، اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنی ٹیکسی کے پاس آیا، پھر اگلا دروازہ کھول کر اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کاغذات کو ڈیش بورڈ میں رکھتے ہوئے بولا، معاف کیجیے گا، ان پولیس والوں نے اتنی دیر لگا دی، میں ابھی آپ کو پہنچا دوں گا، آپ میٹر کی پرواہ نہ کریں، بہت ہی مناسب کرایہ لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر اسے آگے بڑھا دیا۔ ذرا آگے بڑھتے ہی پیچھے سے دروازہ کھٹ کھٹ کی آواز سے بجنے لگا۔ اس نے پوچھا، بی بی جی دروازہ بند کر دو، یہ اچھی طرح بند نہیں ہوا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، مگر دروازہ اسی طرح بجنے لگا۔ اس نے گاڑی کو سڑک کے کنارے روکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں بند کر دیتا ہوں۔ اس نے گاڑی سے اتر کر پچھلی سیٹ کی طرف دیکھا تو سیٹ خالی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے کھلے ہوئے دروازے کے پاس آیا، وہ نہیں تھی، لیکن وہاں جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر پہلے تو وہ ساکت رہ گیا، حیرانی سے دیدے پھیل گئے، پھر ایک دم سے تڑپ کر دروازے کو پوری طرح کھولتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف پہنچ گیا۔ پچھلی سیٹ پر یہاں سے وہاں تک گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، بالکل اسی طرح ایک بار اس نے فرزانہ کے لیے کبھی ان پتیوں کی سیج بچھائی تھی، اس کے لیے اپنی ٹیکسی کو خوشبوؤں کی جنت بنا دیا تھا۔ آج وہی برقعے والی اسی جنت کا اشارہ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کیا وہ برقعے والی فرزانہ تھی؟ وہ سوچنے لگا۔ پچھلی سیٹ پر 10-10 کے 3 نوٹ رکھے ہوئے تھے، وہ کرائے سے زیادہ رقم چھوڑ گئی تھی۔ آخر وہ کون تھی؟ اگر وہ فرزانہ نہ ہوتی تو وہ اس کے پاس آ کر اسے کرایہ دے کر معذرت کر کے کسی دوسری گاڑی میں چلی جاتی، جیسا کہ وہ چلی گئی ہے، لیکن اس نے آ کر کرایہ نہیں دیا تھا، بلکہ چپ چاپ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس سے پتہ چلتا تھا کہ چپ چاپ بھاگنے والی سے اس کا تعاقب کا رشتہ ہے۔ لوگوں، کیا تم نے ایسا دشمن دیکھا ہے جو پتھر نہ مارتا ہو، پھول مارتا ہو؟ کیا تم نے ایسی محبت دیکھی ہے جو راستے میں کانٹے نہ بچھاتی ہو، پھولوں کی پتیاں بچھا کر دیوانے کے پاؤں کو لہولہان کرتی ہو؟ اس نے پچھلی سیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے سوچا، وہ یہاں بیٹھی ہوئی تھی، اس نے اسی جگہ اپنا سر رکھ دیا۔ اب وہ محبت کی گود میں سر رکھ کر پوچھ رہا تھا، کیوں چلی گئی؟ کہاں چلی گئی ہو؟ پہلی بار تم نے اپنا چہرہ دکھا کر رخسانہ کو میری دلہن بنا دیا تو یہی سمجھ میں آیا کہ تم مجھے نہیں چاہتی تھیں۔ مجھے بہت غصہ آیا، میں غصے میں تمہیں تلاش کرتا رہا۔ دوسری بار تم صدر میں ایمپریس مارکیٹ کے سامنے نظر آئیں، ایک رکشا تمہیں دور لے جا رہا تھا اور میں تمہیں پکار رہا تھا، تم میرے پاس نہیں آئیں، دور ہوتی چلی گئیں۔ تب مجھے اور غصہ آیا کہ تم مجھ سے چھپتی پھر رہی ہو، تم ایک مجرم ہو، مجھے تم سے شدید نفرت کرنا چاہیے۔ میں محبت اور نفرت کے درمیان تمہیں تلاش کرتا رہا۔ آج تیسری بار تم پھولوں کی یہ سیج بچھا کر گئی ہو تو میرے سارے شکوے دور ہو گئے۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ تم مجھے چاہتی ہو، مجھے یاد کرتی ہو، میرا سایہ بن کر پیچھے رہتی ہو، اور میں نادان تمہیں آگے ڈھونڈتا ہوں۔ مگر کیوں ڈھونڈنے پر مجبور کرتی ہو؟ مجھے آواز کیوں نہیں دیتی؟ مجھے اپنی طرف کیوں نہیں بلا لیتی؟ اپنا پتہ کیوں نہیں بتاتی؟ مجھ سے منہ کیوں چھپاتی ہو؟ بولو۔ اس نے فرزانہ کی گود سے سر اٹھا کر پوچھا، بولو۔ لیکن اس کا سوال ٹھٹک گیا، فرزانہ وہاں نہیں تھی، پھر غائب ہو گئی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچ کر خالی سیٹ کو دیکھنے لگا۔ پھر مجھے دھوکہ دے گئی، پھر چلی گئی ہو؟ اس نے پھولوں کی پتیوں کو سمیٹ کر مٹھی میں بھینچ لیا۔ کیا تم نے محبت کو مذاق سمجھ لیا ہے؟ تم مجھ پر یہ پھول کی پتیاں لٹاتی ہو یا محبت کے جوتے مارتی ہو؟ بولو۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر ذرا دور چلا گیا، ایسی جگہ گاڑی کھڑی کی جہاں 2 شامیانے نظر آ رہے تھے۔ وہاں آنے والی عورتیں بھی دکھائی دے رہی تھیں، لیکن وہ کہاں کہاں جا کر اسے تلاش کر سکتا تھا؟ وہ کس محفل میں آئی ہوگی؟ اسے کس طرح تلاش کرے؟ وہ جھنجھلا گیا، اسٹیئرنگ پر مکے مارنے لگا۔ اس وقت وہ سامنے ہوتی تو وہ اسے کچا چبا جاتا۔ وہ شام کے 4 بجے تک وہاں بھٹکتا رہا،
لیکن وہ بادامی رنگ کا برقع نظر نہیں آیا جو پچھلی سیٹ سے غائب ہو گیا تھا۔ وہ مایوس ہو کر وہاں سے چل پڑا۔ اب اس کے دماغ میں دوسری بات آئی کہ جو ڈرائیور فرزانہ کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر لایا تھا اس سے پوچھنا چاہیے کہ فرزانہ گاڑی میں کہاں سے سوار ہوئی تھی۔ یقیناً وہ اسی جگہ رہتی ہوگی۔ اسی ٹیکسی کو چلانے والا ڈرائیور اورنگی نمبر 1 میں رہتا تھا۔ اس کے گھر کا پتہ بھی معلوم تھا۔ جانی نے اس کے گھر پہنچ کر پوچھا، تم اس برقعے والے کو کہاں سے بٹھا کر لائے تھے؟ اس نے جواب دیا، بڑا بورڈ کے ٹیکسی سٹینڈ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بڑا بورڈ میں ہی رہتی ہے۔ کیا بات ہے استاد، کیا کوئی گھپلا ہو گیا ہے؟ ارے یہ وہی لڑکی تھی جسے میں تلاش کرتا پھرتا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، اچھا کیا وہ ڈاکٹرنی فرزانہ تھی؟ ہاں وہی تھی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور اسے آگے بڑھا دیا۔ ذرا دور جا کر حاجی ہوٹل کی طرف گھوم کر دوسری سڑک پر آیا۔ وہاں بسوں، منی بسوں اور رکشا ٹیکسیوں نے ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کے نتیجے میں راستے کو بلاک کر دیا تھا۔ اس نے گاڑی کو سڑک سے اتار کر ایک کنارے روک دیا تاکہ ٹریفک کا ہجوم ختم ہو تو وہ اطمینان سے آگے بڑھ سکے۔ اس نے گاڑی سے اتر کر پان کی دکان سے ایک پیکٹ خریدا، پھر سگریٹ منہ میں دبا کر اسے سلگانے لگا۔ اسی وقت اس کی نظر سڑک کی دوسری طرف گئی۔ وہاں وہ بادامی برقع نظر آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے آگے بڑھ کر سڑک کو پار کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ گاڑیوں اور انسانوں کا ایسا ہجوم تھا جیسے سمندر کی لہریں راستہ روک رہی ہوں۔ پھر بھی وہ دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ دوسری طرف سے فرزانہ چلی آ رہی تھی۔ سڑک کے کنارے پیدل چلنے والوں کی بھیڑ تھی، اسی لیے وہ چلتے چلتے ٹھہر جاتی تھی۔ اسی بھیڑ میں کچھ من چلے بھی تھے جو موقع سے فائدہ اٹھا کر ذرا ٹکر مارنے سے نہیں چوکتے تھے۔ ایسے ہی وقت وہ ایک دم سے ٹھٹک گئی۔ سامنے سے جانی آتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ پہلے تو گھبرائی، پھر دماغ نے سمجھایا کہ پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، چہرے پر نقاب ہے، جانی اسے پہچان نہیں سکے گا۔ اسے چپ چاپ سر جھکا کر اس کے قریب سے گزر جانا چاہیے۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ ادھر سے وہ تیزی سے بڑھتا آ رہا تھا۔ ایک جگہ دونوں آمنے سامنے آئے۔ وہ کترا کر جانے لگی۔ جانی چپ چاپ کھڑا برقعے کو غور سے دیکھتا رہا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا مگر جرأت نہیں ہو رہی تھی۔ صرف بادامی برقعے کو پہچان کر وہ کسی غیر عورت کو مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ اگر برقعے والی بھڑک جاتی، اعتراض کرتی تو آس پاس کے لوگ اس کی پٹائی بھی شروع کر دیتے۔ وہ ہچکچاتا رہ گیا۔ فرزانہ آگے بڑھ گئی۔ جب وہ کچھ دور نکل گئی تو وہ اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ فرزانہ نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ اگر ایک بار بھی دیکھ لیتی تو اس کے شبے کو تقویت پہنچتی، اس لیے وہ سیدھی چلتی ہوئی اپنی ڈسپینسری کے دروازے پر پہنچی، پھر اسے کھول کر اندر آ گئی۔ جانی نے سر اٹھا کر بڑے سے سائن بورڈ کو پڑھا۔ لکھا تھا، لیڈی ڈاکٹر فے واسطی۔